बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 11 नवंबर और पीर के दिन का आगाज़ हो चुका है। दो खबरें बड़ी अहम हैं जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। एक तो इस वक्त सारी नज़रें पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तानियों की, सियासी जमातों की, ब्यूरोक्रेसी की, इस्टेब्लिशमेंट की और इवन नॉन पाकिस्तानी जो बहुत से पाकिस्तान के वेल विशर हैं, उनकी नज़रें अदालत जेल के ऊपर लगी हुई हैं, जहाँ पे इमरान खान के खिलाफ बड़े एक अहम केस का बरियत के हवाले से फैसला जो है कि वो कल 12 नवंबर को अडयाला जेल में होना है, जहाँ पे अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जो ट्रायल कोर्ट इसकी समाअत कर रही है, उसमें फैसला महफूज किया था, वो 12 तारीख को सुनाया जाना है। मीनवाइल इसी अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी से इस केस के मुतालिक जो है कि उनका हतमी बयान लेने के लिए, जिसको 342 का बयान कहा जाता है, कि 14 सफ़ात पर मबनी 79 क्वेश्चन जो है वो भी जारी कर दिए, इमरान खान के हवाले कर दिए हैं। नैब ने जो है कि वो अदालत के ज़रिए ये भेजे हैं और इनके जवाबात जो है कि इमरान खान के होने हैं और इससे केस से मुतालिक जो है कुछ हम डिटेल आपसे शेयर करेंगे, मुतवक्के तौर के ऊपर फैसला क्या हो सकता है और बाकी मामलात जो चल रहे हैं उनके केसेस के, उस हवाले से भी, क्योंकि ख्याल ये किया जा रहा है कि नवंबर में इमरान खान की जो रिहाई और बरियत जो है और जिन केसेस के अंदर अभी मुकदमात दर्ज हैं उसमें जमानत हो जानी है और कोई ऐसा अभी और केस है नहीं है कि जिसमें उनकी रिहाई को रोका जा सके। तो इसलिए दूसरा बड़ा अहम केस जो है कि इस तनाजुर के अंदर इमरान खान की हमशीरा नौरीन, मोहतरमा नौरीन साहिबा जो है कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें ये रिक्वेस्ट की गई है कि वफाकी हुकूमत से, कि बाकी भी तमाम जो इदारे हैं उनसे, कि ये हुक्म दिया जाए कि उनको ये तमाम मुकदमात जो इमरान खान के खिलाफ दर्ज हैं उनकी तफसीलात फराहम की जाएँ, ताकि ये देखा जा सके कि तमाम के तमाम मुकदमात में वो अपीयर हो चुके हैं, ज़मानतें हो चुकी हैं, नहीं हो चुकी, ताकि वो डिटेल सामने आएंगी तो उससे अंदाज़ा ये होगा कि अगर कोई ऐसा मामला जो अभी भी ज़ेर इल्तवा की पड़ा हुआ है और उसमें ज़मानत नहीं हुई है या कोई और मामला है, ताकि उससे भी रजू किया जा सके। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट भी की गई है इस दरख्वास्त के अंदर कि हतमी फैसले तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है कि इमरान खान को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकने के अहकामात भी जारी किए जाएं। तो ये इसलिए किया जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का ये ख्याल है कि इमरान खान की केसेस जिस स्टेज के ऊपर हैं और जो उनकी लीगल नोयत है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, लीगल पोजीशन है, उसके नतीजे में इमरान खान को ज़्यादा अरसा जेल में नहीं रखा जा सकता। इमरान खान को बहुत पहले रिहा हो जाना चाहिए था, लेकिन सियासी जो हालात हैं और जो बैरूनी दबाव है अदलिया के अंदर, उसके नतीजे में इमरान खान साहब अभी तक रिहा नहीं हो सके। एक ये मामला जिसके ऊपर हम आज कोई डिटेल से थोड़ी सी बात करेंगे कि मुमकिन तौर के ऊपर क्या फैसले हो सकते हैं और फिर आगे इमरान खान की रिहाई कब तक हो सकती है। दूसरा मामला जो है वो बड़ा हसास मामला है। अगरचे सियासी मुखालफतों के अंदर हम एक दूसरे की फैमिलीज को भी नहीं छोड़ते, पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से कल्चर, हमने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ भी बहुत गलीज कंपेन चलाई थी 60s की दिहाई में, और उसके पीछे भी बदकिस्मती से हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट है वो थी। और फिर हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ 80 और 90 की दिहाई में अगेन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे थी, इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे थी। आलाकार अयूब खान जब कैंपेन चला रहे थे मोहतरम फातिमा जिन्ना की, तो उस वक्त भी मुस्लिम लीग जो कन्वेंशन लीग थी वो आलाकार बनी, और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जब ये सारी की सारी कैंपेन की गई तो उस वक्त भी आलाकार बदकिस्मती से मुस्लिम लीग और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, जो इस्लाम का नाम लेते हैं, जो मुस्लिम का नाम लेते हैं और मुस्लिम लीग का नाम इस्तेमाल करते हैं, वही हमेशा ऐसी गलीज कैंपेन्स का हिस्सा बनते हैं। और अभी एक बार फिर जिनीवा में नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा जो है कि वो अपने कुछ पर्सनल विजिट पे, कुछ मेडिकल विजिट पे और कुछ दीगर जितने भी सियासी मामलात हैं इस वक्त, वो सारे मिक्स हुए हुए हैं, क्योंकि उनकी तमाम सियासी टीम के अहम अरकान भी उनके साथ साथ मूव कर रहे हैं और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के आला अफसरान जो हैं वो भी उनके साथ साथ इधर मूव कर रहे हैं। इन हालात के अंदर 2 दिनों में 3 कह लीजिए 2 वीडियोस थी, लेकिन उसके 3 वर्जन जो हैं वो सामने आए और पॉलिटिकली उनको जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, खेला जा रहा है, हम बेसिकली उसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं कि ये एक तारीख का पहिया होता है, बदकिस्मती से ये लौट के आता है वापस। अब 80-90 की दिहाई में कभी मियाँ साहब ने नहीं सोचा होगा कि जिस अंदाज के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ हम कैंपेन चलवा रहे हैं, जहाज़ों से जाली तस्वीरें बनाकर उनकी एक बेहुदा किस्म की, जो यूरोपियन उनके लिए तो बेहुदा नहीं है, उनके लिए एक लाइफ स्टाइल है कि आप साहिल समंदर के ऊपर जो है कि मौसम को एंजॉय करने जाते हैं, तो उस किस्म की तस्वीरें उठा के और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के चेहरा वहाँ पे लगाकर और यहाँ से जहाज़ों के ज़रिए इलेक्शन कैंपेन में पाकिस्तान में फेंकी गई थी। बिलखसूस पंजाब को टारगेट किया गया था कि वहाँ पे उसको वोट टैप करना था मियाँ साहब को।
آج ان کی اپنی جماعت جو ہے کہ وہ جو مریم صاحبہ کے ساتھ گزشتہ روز وہاں پہ خاتون نے کیا اور ان کو چور اور مختلف ناموں سے پکارا اور ویڈیو ریلیز کی، پھر اس کو نون لیگ کے اپنے لوگوں نے اسی ویڈیو کو وائس اوور کر کے، اور کہانی جو اوریجنل تو یہ ویڈیو تھی لیکن اس کو دوسرے لوگوں نے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو ہے کہ اس کو مس یوز کیا اور اس کے اوپر اپنی ڈبنگ کر کے ریلیز کیا اور اس قسم کا ایک بات چیت کرنے کی کوشش کی، اور پھر میاں صاحب کے اپنی آج دوسری ویڈیو خود پی ایم ایل این کے سوشل میڈیا نے ریلیز کی، اور اس میں جو ہے کہ 4 لوگ جو سامنے کھڑے ہیں بینر لے کر، اور 5ویں صاحب جو ہیں کہ ویڈیو بنا رہے ہیں، اور وہ میاں صاحب اور مریم صاحبہ کی جو ہے کہ تعریف و توصیف کر رہے ہیں، شریف فیملی کی بھی تعریف و توصیف کی جا رہی ہے، اور یہ کہا رہا ہے جی کہ یہ وہ خاندان ہے جو اپنے خرچے کے اوپر جو ہے کہ سب کرتا ہے، قوم کی خدمت کرتے ہیں، اور جو ہزاروں لوگوں کو جو ہے کہ وہ فراہم کرتے ہیں سہولیات اور صحت کی اور علاج کرواتے ہیں، اس قسم کی وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اب بنیادی طور کے اوپر مسلم لیگ نون کو میرا خیال ہے کہ جہاں تک اس حد تک ان کی گفتگو کے اندر وزن ہوتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ چاہے لندن کے اندر ہیں یا پاکستان کے اندر ہیں یا وہ جنیوا کے اندر یا کسی بھی دنیا کے خطے کے اندر اگر نامناسب الفاظ سے ان کو پکارتے ہیں یا ان کے بارے میں نازیبا گفتگو کرتے ہیں، تو یہ نون لیگ کے لیے پولیٹیکلی ایک اچھا بیانیہ ہو سکتا ہے کہ جی کہ دیکھیں کہ سیاست کے اندر جو ہے کہ غلاظت لائی جا رہی ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے، لیکن جو چیزیں یہ ہو رہی ہیں اس کا نیریٹو، جو کاؤنٹر نیریٹو بنانے کے لیے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں بدقسمتی، وہ ابھی بھی 80-90 کی دہائی والے استعمال کیے جا رہے ہیں، وہ 60 والی دہائی والے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ نون لیگ نے اپنے آپ کو موجودہ دور میں جو جدید ٹیکنالوجی ہے یا عہد حاضر کے تقاضے ہیں اس طرح سے اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں بنا سکی ابھی تک، شاید یہی وجہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے کہ وہ پیچھے ہے، پی ٹی آئی سے بہت پیچھے ہے، سوشل میڈیا کی کمپینز ہوں یا نیریٹو بلڈنگ ہو، اور صرف نون لیگ ہی نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ابھی بھی نون لیگ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہی ہے، اور 70-80 کی دہائی کے اندر بھی نون لیگ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی، اور 60 کی دہائی میں بھی جب محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے مسلم لیگ کے پیچھے ہی تھی۔ تو مسلم لیگ کو ابھی جو ہے کہ وہ 1947-50 والی مسلم لیگ تو ختم ہوگی، لیکن اس کے بعد جو جرنیلوں کی مسلم لیگ تھی اس کو میرا خیال ہے کہ اب جرنیلوں سے الگ ہو کے ذرا زمینی حقائق معروضی حالات کو دیکھ کر اپنے آپ کو سیاسی طور کے اوپر اور ٹیکنیکلی جو ہے کہ اپنے آپ کو ویل اکوپڈ کرنا چاہیے اور اپنے نیریٹو کو بہتر بنانا چاہیے، ریدر دین کہ ہم انہی ہتھ کنڈوں کے اوپر، انہی راستوں کے اوپر چلیں جو ماضی کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے یا مسلم لیگ نے چل کر جو ہے کہ نیک نامی قطن نہیں کمائی، بدنامی کمائی ہے۔ اب مزید اس کو جو ہے کہ ہم اس قسم کے اگر ہتھ کنڈے استعمال کریں گے تو ابھی بھی نیک نامی، اب تو زیادہ حالات جو ہے بہت زیادہ جدید ترین حالات ہیں، اور چند سیکنڈز کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ چیز جعلی ہے، اصلی ہے، فیک ہے، یہ کیا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ نون لیگ کو جو ہے کہ اب تھوڑا سا سبق سیکھنا چاہیے، اور ٹیکنالوجی کا استعمال اور نیریٹو بلڈنگ کے جو نئے ٹولز ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، اور خود سے کام کرنا چاہیے ریدر دین کہ کسی اور کے لکھے لکھائے یا کہنے کے اوپر کام کریں، اس سے ان کو نقصان ہوگا۔ دوسرا، عمران خان کا معاملہ جو ہے کہ وہ بہت سی امیدیں ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو، اور یہ امیدیں جو ہیں کہ ستمبر سے لگائی جا رہی ہیں، اور ابھی بھی کیسز کو دیکھا جائے تو زیرو بات ہے، نل بات ہے، کیسز ہے ہی نہیں ہے، کیسز ختم ہے۔ عمران خان کو آج باہر ہونا چاہیے، آج نہیں، آج سے بہت پہلے باہر ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے نہ تو پولیٹیکل جو بہت اچھی اسٹریٹجی اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے پاس ہے کہ وہ اسٹریٹجی بنا کر اتنا دباؤ کریٹ کر دیں کہ مجبور ہو جائے حکومت یہ تمام گھٹنے ٹیکنے پر، نہ ہی جو ہے کہ جو مواقع آئے چاہے 5 اکتوبر کا ہو یا پہلے کا ہو، وہ بھی میرا خیال ہے کہ وہ مواقع ضائع کیے گئے، اور وعدے وعید لے کر بات چیت کر کے جو ہے کہ دیکھیں یہ وہ قوم ہے جس سے یہ وعدے کر رہے ہیں، وعدے وعید لے رہے ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے نواب نوروز خان کے ساتھ بھی وعدہ کر کے پہاڑوں سے اتارا تھا، پھر سب کچھ سہ موت دے دی، پھانسی پہ چڑھا دیا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تاریخ کو دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، جیسے نون لیگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تحریک انصاف کو بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کتنے بار جو ہے دھوکے دیے گئے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو سب سے زیادہ ایک اور حکومتی حلقوں کے اندر اس وقت بات کی جا رہی ہے، اور جو بڑی سنگین بات ہے، بڑی سنجیدہ بات ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا، ان کی لیگل ٹیم کو سوچنا ہوگا، وہ لکھ بھی رہے ہیں، وہ بول بھی رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو قید کیا گیا، سزا کی طرف لے جایا گیا، تو پیپلز پارٹی کے اندر سے ایسے لوگوں کو خرید لیا گیا جو بڑی ایک عوامی تحریک چلا سکتے تھے، جو مسئلہ پیدا کر سکتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، تو اس لیے بھٹو کو پھانسی بھی چڑھا دی گئی، کچھ انفرادی طور کے اوپر لوگوں نے کوڑے بھی کھائے، سزائیں بھی ملی ان کو، سب کچھ ہوا، لیکن
وہ اتنی بڑی اس طرح سے تحریک نہیں چلا سکے کہ ضیاء الحق کو مجبور کر دیتے کہ وہ اقتدار چھوڑ کے اور بیرک میں واپس چلا جاتا یا وہ ملک سے بھاگ جاتا، لیکن بھٹو خاندان کو ملک سے جانا پڑا تھا۔ سملرلی نواز شریف کے ساتھ جب یہ ہوا تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کی اپنی کور ٹیم میں سے وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے کہ اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے، خرید لیے تھے، پوری کی پوری مسلم لیگ کاف بن گئی، اور محترمہ کلثوم نواز صاحبہ جو ہے کہ یہ موٹر وے 26 نمبر چوک کے اوپر جو ہے کہ وہ کھڑی تھیں، اور پنڈی خالی تھا، اور اس وقت صرف چودھری تنویر جو ہے کہ ان کے استقبال کے لیے گئے تھے، اور ان کی گاڑی کو کرین کے ساتھ اٹھا کر لٹکا دیا گیا تھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ جماعتیں نکالیں گے، جیسے نکالی بھی آئی بی پی اور پی ٹی آئی پی نکالی کھٹک صاحب کی، اور پھر تتر بتر کیا بہت سے لوگوں کو، اور ان کا خیال ہے کہ وہ سارے ناکام ہوئے، سارے حربے ناکام ہوئے، عوام نے پھر بھی بینگن کو، تھالی کو، جوتے کو، حقے کو، چارپائی کو ووٹ دیا، اور سب سے بڑی پارٹی ابھر کر پی ٹی آئی۔ لوگ ابھی بھی تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن جو لیڈرشپ ہے شاید وہ اپنی کچھ اسٹریٹجی اس طرح سے نہیں بنا سکی، اور حکومتی حلقوں کے اندر یہ بات کی جاتی ہے کہ علی امین گنڈا پور یا جو ان کی لیڈرشپ ہے، ان کو اسٹیبلشمنٹ نے بالکل اسی طرح اس سے لالی پاپ دیا ہوا ہے، یا لاروں پہ لگایا ہوا ہے، یا وعدوں پہ لگایا ہوا ہے، جس طرح ماضی میں کیا کرتے تھے۔ ماضی میں خرید لیتے تھے، پارٹیاں بنا لیتے تھے، عوام جو ہے کہ اس طرف چلی جاتی تھی۔ اس دفعہ وہ ناکام ہوئے ہیں، تو اب انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں ان کے اسمبلیز کے اندر، کمیٹیز کے اندر، حکومت کے اندر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ کام نہیں کر رہے جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی۔ یہاں پہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو دوبارہ سے اثر سوچنا چاہیے وہ کیا ہے، اور عمران خان کی بہنوں کی آواز کو سننا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں اور عمران خان کیا کہہ رہا ہے۔ یہ چیز ہے، اور عمران خان کا بیان جو اندر وہ بات کر رہے ہیں اس کو حقیقی معنوں میں اسی طرح سے بیان ہونا چاہیے۔ کیسز جو ہیں کہ وہ 12 تاریخ کو ٹرائل کورٹ بریت کا معاملہ ہے، اگر وہ بری کرنے کا فیصلہ کر چکے ہوتے تو یہ سوال نامہ دینے کی ضرورت نہیں تھی، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ وہ بریت کا فیصلہ نہیں کریں گے، وہ کارروائی کو آگے بڑھائیں گے۔ اس بریت کے خلاف اپیل جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے گی، ہائی کورٹ اس کا فیصلہ جو ہے کہ کرے گی تو تب بریت ہوگی، ادروائز ٹرائل کورٹ کے اندر تو اس وقت پاکستان میں کوئی ایسے حالات نہیں ہے کہ ٹرائل کورٹ کا کوئی بھی جج جو ہے کہ عمران خان کو بری کر دے، اور مقدمات کی تفصیلات جو ہے کہ فراہمی کی جائے گی، لیکن عمران خان کی ضمانتیں سب کچھ ہو جائے گا۔ ابھی صرف 9 مئی کے کیسز، صرف پنڈی کے اندر کچھ کیسز ایسے ہیں جہاں پہ ان کی ضمانتیں نہیں ہوئی ہیں، اسلام آباد پنڈی کے اندر۔ ان کیسز کے اندر پی ٹی آئی کے لیے جو وکلا اور لیگل ٹیم ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے، وہاں سے اگر وہ ضمانتیں کروا لیتے ہیں، اور اگر ان کے کیسز ملٹری ٹرائل کی طرف نہیں جاتے، یا نئے کیسز جو ہیں کہ کچھ جو پینڈنگ رکھے ہوئے ہیں یا وقود میں وہ نہیں بنتے، تو پھر تو عمران خان کی رہائی جو ہو جائے گی۔ اور ادروائز جو ہے کہ جو یہ دورے شورے غیر ملکی ہو رہے ہیں وہاں سے بالکل مایوسی ہو گئی، ناکامی ہو گئی، تو پھر چیزیں آگے بڑھیں گی۔ جو ابھی تک تو نظر آ رہا ہے ناکامی اور مایوسی ہے، باہر اندر حالات ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے کہ بڑی مربوط اور مضبوط بنانی ہوگی چیزوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ فی الحال اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔